वालेकुम, मैं हूँ मुबशर अयाज़ और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक इंटेलेक्चुअल सी गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वलीद कैसर साहब। आइए उनसे गपशप करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी। मुबशर भाई, आप सुनाएं, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको सोशल मीडिया पे हम लोग देखते रहते हैं, आप बड़ी-बड़ी ज़बरदस्त और इतनी कम उम्र के अंदर बड़ी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करते हैं, तो हमने सोचा कि आपसे जो है वो इंटरेक्शन होना चाहिए। मुबशर भाई, सेम विद यू। आपके साथ भी जब भी इंटरेक्शन होता है हमेशा कुछ सीखने को मिलता है। तो इस दफ़ा हम कोशिश ये करेंगे कि आप अपने आइडियाज़ शेयर करें, मैं अपने करूं, ताकि जो सुनने वाले हैं उन्हें सीखने को मिले। बहुत शुक्रिया। लेट्स स्टार्ट। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप रिप्रेजेंटेटिव बने हैं ओवरसीज़ यूनिट के, जमात इस्लामी के। तो मुझे ये बताएँ कि एज़ एन लेमैन मैं अगर आसान लफ्ज़ों के अंदर ये समझना चाहूँ कि बेसिकली जमात इस्लामी क्या है? कौन लोग हैं ये? और शायद मतलब मेनस्ट्रीम मीडिया पे जमात इस्लामी की कोई इतनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं मिल रही थी, आज से कुछ टाइम पहले तक। जो जो कम से कम मेरे एज फैक्टर के लोग हैं, पुराने लोग तो यकीनन जानते होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि आज की जदीद जो जमात इस्लामी है बेसिकली वो क्या है? अच्छा, मुबशर भाई, इसके अंदर ये है कि जब जमात इस्लामी की बात होती है ना, तो आम जो लोग फेमिलियर नहीं है उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट आता है, कंजर्वेटिव पार्टी होगी जो सिर्फ इस्लाम की बात करती होगी और मजहबी रसूमात तक महदूद है। जैसे आपने पोंचे का साइज ऊपर कर लिया, आपकी दाढ़ी जो सी है वो उसका साइज क्या है, ठीक है। यहाँ आप नमाज, रोजा, ज़कात, हज की बात करेंगे, ठीक है, और जो जेन्युइन इश्यूज है ना उसे डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे हमारा एक ट्रेडिशनल तरीकाकार है कि हमारे एक जमात है तो वो एक सेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी जमात है तो वो दूसरे सेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। आप वहाँ पे अगर कोई एक खास माइंडसेट का आप चेंज नहीं कर सकते ना, वहाँ पे आप अपना कोई नुक्ता नज़र ही नहीं सामने रख सकते। लेकिन जमात इस्लामी के अंदर एक तो ऐसा नहीं है कि किसी सेक्ट की कोई लिमिटेशन नहीं है। जमात के अंदर 500 से ज़्यादा पीएचडी लोग मौजूद हैं, ठीक है। वो लोग मौजूद हैं जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे कह लें कि उनकी रिसर्च है, और वो यकीन रखते हैं कि जमात के अंदर ऐसे लोग चाहिए, या मुल्क के अंदर भी वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि आप दुआएं कर करके गजा के अंदर मसाइल हल कर सकेंगे। और वो इस चीज़ पे भी यकीन नहीं रखते कि हमारा जो मसला है वो चंद सती इश्यूज को आइडेंटिफाई नहीं करती। जमात महदूद भी नहीं है सिर्फ मुसलमानों तक। जमात का विजन एक तो आपके पाकिस्तान के मुसलमानों को कवर करना है, और दूसरा वो एड्रेस करती है उम्मत मुसलमान को। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा प्रिसाइज अगर डिस्कशन करें तो बेसिकली जमात चाहती क्या है? जमात इस्लामी चाहती है कि हम हमारा जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। ठीक है। मिसाल पे हम ये देखते हैं कि हमारे नॉर्मली जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है ना, तो जब कोई बंदा इस्लाम की बात करता है तो कहते हैं यार ये बड़ा मजहबी है, मतलब ये मजहब की बात करता है बंदा। उनके अंदर मजहब से मुराद ये है कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज, यही इस्लाम है। जमात इस्लामी स्टैंड के साथ एक एक दावत है कि इंसान को मुकम्मल अल्लाह ताला की बंदगी इख्तियार करनी चाहिए। मुकम्मल बंदगी के अंदर यह है कि जो जो कुरान पाक में कहा गया है ना, जो हदीस के अंदर है, जो अल्लाह के नबी ने करके दिखाया, वही आप उसी तरीके पे गवर्नमेंट चलाएं, उसी तरीके पे आप ट्रेड करें, उसी तरीके पे आपकी अदालतें काम करें, उसी तरीके के ऊपर आपका स्किल सेट, आपकी एजुकेशन, आपका मीडिया, हर चीज़ कुरान की गाइडेंस के अकॉर्डिंग चले। ये जमात इस्लामी का मेन विजन है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि जिस तरह आपने जमात इस्लामी को एक्सप्लेन किया, अगर आप किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी मज़हबी जमात के आप प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से बात करें, तो वो बिल्कुल आपकी तरह ही बात करता है ना, कि किताबी तौर पर हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलाँ कर देंगे, अपने-अपने दावे हैं, अपना-अपना सारा कुछ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हर जमात जो है वो किसी न किसी फ़िरके को, किसी न किसी मसलक को रिप्रेज़ेंट करती है। तो जमात इस्लामी के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, जमात इस्लामी के अंदर आप किसी भी आ, उनके मरकज़ चले जाएं,
ٹھیک ہے. آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے رفع دین کیا ہے کہ نہیں کیا، آپ کہاں ہاتھ باندھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا سیکٹ کون سا ہے. وہاں پہ ایک بھی جماعت کا حصہ بن سکتا ہے، اہل ٹھیک ہے. سنت بھی جا سکتے ہیں، اہل حدیث، مطلب کہ وہ پاکستان کے اندر جتنے بھی سیکٹ موجود ہیں، وہ کسی بھی سیکٹ کا بندہ موجود ہو، وہ جماعت میں آ کے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. وہاں پہ کسی کو اس چیز پہ جج نہیں کیا جاتا کہ آپ کا سیکٹ کیا ہے. یہ ایک پریکٹیکلی انڈرسٹوڈ بات ہے. آپ ایون جماعت کے مخالفین سے بھی یہ بات کریں گے تو وہ بھی اس چیز کے کو انڈورس کریں گے کہ جماعت کے اندر کوئی سیکٹ نہیں ہے، کوئی اس طرح کی ڈویژن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اتنا بڑا براڈر ویژن رکھنے کے باوجود اور اپنے نظریات کے اندر اتنی کلیئرٹی ہونے کے باوجود، میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے جماعت اسلامی کے بارے میں کہ اس جماعت کو بنے ہوئے 83 سال ہو چکے ہیں، جبکہ یعنی کہ پاکستان سے بھی 10-15 سال بڑی ہے. تو لیکن یہ شاید ایک بدقسمتی رہی ہے کہ جماعت اسلامی مین اسٹریم پولیٹکس کے اندر اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکی جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھا. تو ہم تو جماعت اسلامی کو یہی کوئی 6 مہینوں سے 1 سال سے جب سے ان کے امیر بنے ہیں آپ کے حافظ نعیم الرحمان، تب ان کو دیکھنا شروع ہوئے ہیں، یا اس سے پہلے ہلکا پھلکا سراج الحق صاحب کو دیکھتے تھے. لیکن مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر نہ تو آپ کا کوئی حصہ ہے، نہ معاشرے کے اندر کوئی خاص ریپرزنٹیشن ہے. کیا وجوہات ہیں آپ کے خیال کے اندر کہ اتنا لمبا ٹائم سپین ہونے کے باوجود کوئی ایک کہہ لیں کہ کوئی پروڈکٹیو پالیٹکس نہیں کر سکے؟ اچھا مبشر بھائی، اس سے نا آپ پہلے تو دیکھیں کہ ہمارے پہلے الیکشنز کب ہوئے. ٹھیک ہے، ہمارے جو جنرل الیکشنز ہوئے وہ 1970 میں ہوئے. ٹھیک ہے. 1970 کے اندر جماعت اسلامی تیسری بڑی جماعت بن کے ابھری. ٹھیک ہے، جب ایک یہاں پہ ریسنٹلی جس طرح آئی ایس آئی ہے، پہلے اسی طرح انٹیلیجنس ایجنسی تھی، ان کے ایک ریپریزنٹیٹیو پوڈ کاسٹ کے اندر تھے، میں نام ڈسکلوز نہیں کروں گا، ویسے ہی آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمیں جو رپورٹس آئی تھی نا، اس کے مطابق جو ہمارا مغربی پاکستان ہے اس کے اندر جماعت اسلامی سویپ کر رہی تھی. تو ٹھیک. آپ اس 1970 کے الیکشنز کو آج لگا لیں 2023 میں 24 میں، ابھی جو ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہیں، اس کے بعد ٹھیک. آپ 2018 کے الیکشن میں چلے جائیں، 13/8/2002. آپ خود دیکھ لیں کہ پاکستان میں الیکشنز کون کرواتا ہے اور کیسے مینیپولیٹ ہوتے ہیں، کیسے مینیج کیے جاتے ہیں. تو اس کے اندر تو ڈیبیٹ کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. ابھی اگر ایم کیو ایم کیوں جیتی ہے تو اس کا آنسر آپ مجھے بتا دیں. مجھے آپ بتا دیں کہ پی ایم ایل این کی فارم 45 پہ کتنی سیٹیں تھیں، فارم 47 پہ کتنی سیٹیں تھیں. تو یہ تو میرے خیال میں جو لوگ شعور رکھتے ہیں ان کو تو اس چیز میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اچھا، یہ تو بات آپ کی یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ انڈر کنٹرول ہے، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے اور نہ اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے. لیکن ڈفرینٹ پارٹیز جو ہیں وہ جتنی بھی پبلک کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، وہ اپنا حصہ برائے جو شاہ جس کو کہتے ہیں، اس کے حساب سے اپنا کچھ نہ کچھ حصہ تو وصول کر رہے ہوتے ہیں. چاہے اگر آپ ایم کیو ایم کی بات کر لیں، پی ٹی آئی کی بات کر لیں، نون لیگ کی بات کر لیں، یا پیپل پارٹی کی، یا ایون کسی بھی ڈیڈ ترین جماعت کی بات کر لیں، تو کہیں نہ کہیں ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ موجود ہوتی ہے ایک اچھی ورتھ کے اندر. تو لیکن جماعت اسلامی کے ہاں یہ نہیں ہے. یہ شاید پتہ نہیں، ممکن ہے کہ میرے مطالعے کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو. تو آپ کیا نہیں، کہتے ہیں اس میں؟ آپ کا مطالعہ بالکل ٹھیک ہے. آپ اسے اس طرح کیوں نہیں سوچتے کہ جب جماعت اسلامی کو جہاں بھی موقع ملا اس نے کیسا پرفارم کیا. آپ کراچی کے اندر دیکھیں، ابھی ریسنٹلی کراچی کے اندر جماعت اسلامی کو بلدیاتی الیکشنز میں کافی سیٹس ملی تھی. ٹھیک ہے، تو میئر کا جب ٹائم آیا تو وہاں پہ پیپلز پارٹی نے انٹروین کیا، اور اس کی بھی ڈیٹیل میں نہیں جانے کی ضرورت. ٹھیک ہے، جو لوگ ٹھیک. سمجھتے ہیں وہ خود ریسرچ کر لیں گے. اچھا، ٹھیک. اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ وہ کر کیا رہی ہے. ٹھیک ہے، مین چیز تو یہ ہے نا کہ اگر آپ کو اقتدار ملے اس کے بعد آپ ڈیلیور کیا کریں. جماعت اسلامی کو اقتدار ملا تو اب کراچی میں بنو قابل پروگرام چل رہا ہے. کراچی کے اندر ہر جگہ پہ پارک بات کیے جا رہے ہیں. کراچی کے اندر قبضہ مافیا کے خلاف ایک جنگ لڑی جا رہی ہے. ہر جماعت کے اندر جتنے بھی ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں وہ الیکشنز پہ آ کے دوسری پارٹیز کو فلور کراسنگ کرتے ہیں.
آپ ٹھیک دیکھیں جب میئر کے الیکشن ہوئے تو جماعت اسلامی کے جتنے بھی نمائندے تھے کسی نے بھی فلور کراسنگ نہیں کی. انہوں نے اپنی پارٹی کو، ان کو بھی پریشر آئے لیکن انہوں نے پریشر کو سسٹین کیا. ٹھیک ہے، تو آپ پرفارمنس پہ جائیں نا. کے پی کے میں سراج الحق کو چانس ملا تو انہوں نے ریکارڈ ریونیو کلیکٹ کیا. انہوں نے جو ہماری معاشی پالیسی تھی اسے کوشش کی کہ شرعی اصولوں پہ استوار کریں. تو لوگوں کو بھی ایک ایجوکیشن، مطلب اسی لیے تو ہم ابھی ایفرٹ پٹ ان کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایک صحیح اور غلط میں فرق کی تمیز جو ان سے نا، ہمارے دیکھیں نا چیزیں لوگ سیکھتے نہیں ہیں، لوگوں کو سکھائی جاتی ہیں. لیڈرز ہوتے نہیں ہیں، لیڈرز بنائے جاتے ہیں. آپ کا جو میڈیا ہے اگر وہ ہر ٹائم مبشر بھائی دکھائی جائے گا تو لوگ خود ہی مبشر بھائی کو لیڈر سمجھنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اگر ہر ٹائم ایک ہی آپ کے پاس میڈیا آپ کے پاس ہو، آپ کے پاس ہر طرح کی سپورٹ اویلیبل ہو، ریسورس آپ کے پاس ہوں، ٹھیک ہے، اوپینین میکرز آپ کی بات کریں، آپ کی پارٹی کو ہر طرح سے ہر لحاظ سے سپورٹ ملے. ایک کارکن کو، ایک جماعت کو سیاست کرنے کے لیے صرف ووٹرز نہیں چاہیے ہوتے، پارٹی کو ریسورس چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک فرنٹ لائن پہ آنے کے لیے بھی اسے میڈیا کی اسٹرینتھ چاہیے، اسے بجٹس چاہیے، اسے فنڈنگ چاہیے. ان جماعتوں کو تو دیکھیں نا فورن فنڈنگ کتنی آتی ہے، پھر ان کی بیک پہ اسٹیٹمنٹ کھڑی ہے. ٹھیک ہے، اب جماعت اسلامی کا تو ایگزسٹ کرتے رہنا یہ ایک بہت بڑی ان کی بہادری ہے کہ یہ 50 سال سے سسٹین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ بھی مخالف، جبکہ نہ انہیں جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ پروموٹ کرتا ہے. تو ان ساری چیزوں کے باوجود اب اگر عوام جس طرح کراچی کے اندر عوام اٹھی ہے اور جماعت کو انہوں نے ووٹ دی ہیں، اگر فارم 45 اور 47 کا مسئلہ نہ ہوتا تو کراچی کے اندر جماعت اسلامی نے کلین سویپ کیا. اور کراچی کو جو لوگ سمجھتے ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ تمام بڑے معاشی فیصلے کراچی کے لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی انٹیلیکٹ کیپیسٹی زیادہ ہے. تو اگر آپ ان سارے جو ڈائنامکس ہیں انہیں کمپیئر کریں تو آپ کو یہ کلیئرٹی ملے گی کہ جیسے لوگوں میں شعور آئے گا، اور آ بھی رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جو جماعت اسلامی نے ممبرشپ اوپن کی ہے اس کے نتیجے میں ملینز کے قریب لوگ جو ان سے جماعت کا ممبر بن رہے ہیں. تو یہ ایک جماعت کی اسٹرینتھ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جماعت اپنی ایک میں تو یہاں تک بلیو کرتا ہوں ریئلسٹکلی کہ اس دفعہ ایک جماعت ایک بڑی طاقت بن کے ابھرے گی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی جماعت کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کیلکولیٹ کی جاتی ہے اسٹریٹ پاور کی وجہ سے، پھر اس کا ووٹ بینک ہوتا ہے، پھر تیسری چیز جو ہے وہ اس کے اندر یہ کہہ لیں کہ افراد کی تعداد خاص طور پر. لیکن جماعت اسلامی کے اندر جہاں تک بھی مطلب مجھے موقع ملا ہے جماعت اسلامی کے لوگوں کو ملنے کا، ان کو دیکھنے کا، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا، تو یہ کہیں نہ کہیں ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی بابوں کی جماعت ہے. یعنی مجھے تو کم از کم کالے بالوں والے جو ہے وہ بہت کم نظر آتے ہیں، جبکہ سفید بالوں والے جو بزرگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا گیپ کیوں ہے کہ بزرگان جو ہیں ان کا تو چلے جو بھی انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک خاص نیریٹو کو لے کے گزار دی، لیکن جبکہ وہ اپنا وہ نیریٹو اپنی آنے والی نئی نسل جو ہے اس کے اندر ڈائیورٹ نہیں کر سکے یا کنورٹ نہیں کر سکے یا ٹرانسفر نہیں کر سکے اس کو. تو کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں اور جماعت اسلامی کے درمیان دوری کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اچھا مبشر بھائی، اس کے اندر یہ ہے کہ جسٹ فار یور انفارمیشن جماعت کا جو سیٹ اپ ہے نا اس کے اندر یہ ہے کہ جماعت میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک بیج کا کام کیا جائے. ٹھیک ہے، ہنگامے ملک کو کسی ایسی حالت میں لے کے جانے کے، اگر فار ایگزامپل ڈفرینٹ کنٹریز کے آفیشیلز آ رہے ہیں، پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، چائنا کے، رشیا کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، تو جماعت ٹھیک اسلامی اس پہ بلیو نہیں کرتی کہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے دھرنا دیا جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک اور وہ ادراک کرتی ہے کہ ہمارے معاشی چیلنجز کیا ہیں، ہمارے دوست ممالک کے ساتھ کیا ریلیشنز ہیں. ہماری جماعت کی پالیسی ہمیشہ ان ساری چیزوں کا ادراک کر کے ایک پولیٹیکل اسٹرگل کے نتیجے میں ہوتی ہے. جو بھی لوگ پارٹی کے اندر ریپریزنٹیٹیو موجود ہیں وہ ہمارے دیکھیں اسٹرکچر ایسے ہے، جمعیت ہے. ٹھیک ہے، جمعیت ریپریزنٹ کرتی ہے جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں. ٹھیک ہے،
جو یوتھ ونگ ہے، یوتھ ونگ کے اندر کیٹر کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو اس جیسے ہی آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ اپنے ورکنگ لائف آپ کی شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی یوتھ ونگ آ جاتی ہے. پھر جماعت کے اراکین ہیں. جماعت کے اراکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک ڈفرینٹ کرائٹیریا سے گزرتے ہیں. ان کے لیے کرائٹیریا ایسا بنایا گیا ہے کہ ہر شخص کو جماعت کا رکن بننے کے لیے اپنا پروو کرنا پڑتا ہے. پروو ان سینس کہ ایک تو اس کے اندر صلاحیتیں ہوں، وہ دین کو بھی سمجھتا ہو اور دنیا کے اندر بھی مہارت رکھتا ہو، پھر اس نے جی جماعت کے ساتھ اپنی کنٹریبیوشن شو کی ہو، ٹھیک ہے، ورکنگ کر کے اصولوں پہ کھڑا رہا ہو. ایون اگر کوئی شخص جھوٹے پرچوں میں انوالو ہے، کوئی کرپشن میں ہے، تو آپ کو کوئی بھی ایسا رکن جماعت کا نہیں نظر آئے گا کہ جو جماعت کا رکن ہوگا اور اس کے اوپر کوئی ایسی ایک بھی چیز ہو جسے وہ 62 اور 63 پہ پورا نہ اترتا ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اگر آپ دیکھیں گے، آپ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ ہمیں جو ایک ایج گروپ میں سرٹن ایج گروپ کے لوگ، میں یہاں پہ ایک بات مبشر بھائی کہوں گا کہ آپ ان کی 50 سال کی ہسٹری دیکھیں، ٹھیک ہے، ٹھیک. ان کی 30 سال کی ہسٹری دیکھیں، آپ اپنے حلقے N98 کے لوگ دیکھ لیں، آپ ڈفرینٹ جماعتوں کے لوگوں سے انہیں کمپیئر کر لیں. آپ ہمارے دیکھیں جو بھی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں بزرگ ہیں، ان کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسی شہر میں زندگی گزاری، انہوں نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی، انہوں نے معاشرے میں کیسے نقش چھوڑے، ٹھیک ہے. آیا کہ انہوں نے صرف یہ سیاست کی کہ ایک بندے کو دوسرے سے ڈیوائڈ کر دو، ٹھیک ہے، یا انہوں نے قرآنک اسٹڈی پہ کام کیا، یا انہوں نے لوگوں کی ذہن سازی پہ کام کیا، انہوں نے مساجد کو بنیادی سہولتیں پرووائڈ کرنے پہ کام کیا، قرآنک ایجوکیشن پہ کام کیا، ٹھیک ہے، انسٹیٹیوشنس کے ساتھ مل کے اپنا اسلام کا نظریہ ایک ذہن سازی کرنی ہوتی ہے. بشر بھائی آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں شریعہ سے بڑھ کے ساری انسانیت کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے، لیکن اگر اب پاکستان کے اندر لوگ شریعہ کو پسند کرتے ہیں لیکن وداؤٹ ایجوکیشن اگر شریعہ کو امپلیمنٹ کر دیا جائے، جب لوگوں کو بھی اس کا ادراک نہ ہو کہ شریعہ کے فوائد کیا ہیں، تو یہاں پہ بھی شریعہ اس لیول کی نہیں فوائد لا سکے گی جتنے اسے لانے چاہیے. تو بیسیکلی لوگوں کی ایجوکیشن کا بڑا کردار ہوتا ہے ان ساری چیزوں میں. جس طرح لوگ ایجوکیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے جماعت اپنے ویژن کو ٹارگٹس ہوتے ہیں نا، ہر پارٹی کے ٹارگٹس ہیں کہ 25 سال میں یہ کرنا ہے، 50 سال میں یہ کرنا ہے. آج جماعت اسلامی نے اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کر لی ہے. یہ جو بابے ہیں یہ ہمارا ایسٹ ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی ورکنگ کے ساتھ یہ پروف کیا کہ جماعت اسلامی نہ تو کوئی ذاتی مفاد کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، نہ انہیں عوام سے کسی طرح کی بھی کوئی امید ہے، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں. وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، لوگوں کی بہتر زندگی کے لیے، انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. اور ان کا ایک بالکل آرگنائز اسٹرکچر اویلیبل ہے. ایون جو جمعیت سے بھی پہلے ایک ایجوکیشن شروع ہو جاتی ہے جس کے اندر چھوٹے بچوں کو، جیسے دنیا کے اندر امریکہ کے اندر ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی مین اسٹریم ایشوز کو طرف لے کے جائیں، انہیں بتائیں کہ ہمارے کنٹری کو کیا پرابلمز ہیں. جمعیت کا یا اس سے بھی چھوٹی سطح پہ جو پرائمری اسکول لیول تک ہے، وہاں تک کا بچہ ڈیبیٹ کرنی جانتا ہے، اسپیچ کرنی جانتا ہے. لیکن کیا ہے کہ ہمارے کوریج کوئی نہیں ہے، لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے، لوگ ریسرچ بھی نہیں کرتے، پڑھتے بھی نہیں ہے. وہ تھوڑا سا نا اسے ایک مکسچر تیار کرتے ہیں، جیسے جمعیت علماء اسلام ہے یا جس طرح تحریک لبیک ہے، اسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ اسے بھی ساتھ ہی ملا دیں کسی طرح. حالانکہ جماعت اسلامی کا ویژن صرف یہ مسلمانوں تک نہیں محدود، انسانیت کا ویژن رکھتی ہے. اس کے پاس سولوشن اویلیبل ہیں کہ معاشی چیلنجز کا کیا حل ہوگا، آج کے دور کے انسان کو کیا مسائل ہیں، ٹھیک ہے، کیپٹلزم کو کس طریقے کے ساتھ اس کی خامیاں کیا ہیں، ٹھیک ہے، اسے کیسے حل کیا جا سکتا ہے، ڈیموکریسی کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، رول آف لا کے بارے میں جماعت کی ایک پالیسی ہے. تو جماعت کا ایک براڈر ویژن ہے. اچھا، آپ نے جو کہہ لیں کہ ایکسپلین کیا ہے، اس سے مجھے فیلنگ آنا یہ شروع ہو گئی ہے کہ بیسیکلی اگر میں جو سمجھا ہوں ابھی تک وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی بیسیکلی ایک مشنری جماعت ہے. جس طرح جس طرح فری میسنز ہے یا لومیناتیز ہیں کہ وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ جو ہے اس کے اندر اپنی ریپرزنٹیشن رکھتے ہیں. تو کیا میں صحیح سمجھا ہوں اس بات کو؟ اچھا، اس کی آپ دیکھ لیں کہ سیلاب آتے ہیں تو جماعت اسلامی، غزہ کے مسائل آتے ہیں جماعت اسلامی، انہیں فنڈز پہنچانے ہیں جماعت اسلامی، الخدمت کے نام سے الخدمت فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے، یتیموں کی کفالت ہے جماعت اسلامی. ابھی غزہ سے بچے آئے ہیں میڈیکل ایجوکیشن لینے کے لیے، وہاں پہ جماعت اسلامی، ٹھیک ہے. آئی پی پی اس کا مسئلہ ہوا ہے جماعت اسلامی.
वहाँ पे जो सी हमारी है कराची के अंदर जो मेरे नाम जेन से निकल गया, वो इलेक्ट्रिसिटी की क्या कंपनी का नाम है, ये इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक पे जब भी कोई हेयरिंग होती है वहाँ पे जमात इस्लामी पहुँच जाती है, क्योंकि जमात का मकसद मेनली तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है। उसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे और किस चीज़ का पॉलिटिकली फ़ायदा है। यहाँ पे तो पार्टियाँ वो काम करती हैं ना, जैसे कि हमने वाटर कूलर लगा दिया, फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया, तो साथ हमने अपने कायद की फ़ोटो लगा दी, एमपीए की फ़ोटो लगा दी, एमएलए की फ़ोटो लगा दी, तो फिर लोगों को नज़र ही वही आता है। उनका विजन इन्होंने नालियों तक महदूद कर दिया है। गटर, नालियाँ, शादी ब्याह, खुशी गमी, एमएनए आया, एमएनए नहीं आया, हमें तो इधर लगाया हुआ है ना, तो जिसकी वजह से जमात जमात की तरफ विजन जाता ही नहीं है। अच्छा बिल्कुल, आपने ये अच्छा एक्सप्लेन किया कि हर काम जो है वो जमात इस्लामी, सफाई करवानी हो जमात इस्लामी, कहीं पानी का मसला बन जाए तो जमात इस्लामी, फ़लस्तीन का मसला बन जाए तो जमात इस्लामी। लेकिन ये इतना ज़्यादा काम करते हैं आप अपना ग्रास रूट लेवल पे भी, माशरे के अंदर भी। लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो कि ये वोट किधर चले जाते हैं आप लोगों के, ये नहीं समझ आती मुझे। अच्छा मुबशर भाई, इसके अंदर ऐसे है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल दोस्त सुन रहे हैं ना, तो वो कहेंगे यार बड़ी अच्छी जमात है, बड़े बड़े इनके लोग भी अच्छे हैं, अलखिदमत बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन ना इन्होंने जीतना नहीं है, तो वो वोट ही नहीं कास्ट कर। ठीक है। हाँ, अब इन्होंने वहां इन्होंने कितना जितना है इन्होंने। ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, आप जाएं इलेक्शन वाले दिन वोट कास्ट कर लें, जमात इस्लामी जीत जाएगी, इतनी सी बात है ना, क्योंकि एक जमहूरी स्ट्रगल है। ठीक है। वो आप एस्टेब्लिशमेंट के डायनामिक्स को लहदा डिस्कस करें, हम उसकी तरफ जाते ही नहीं है। मेन बात यह कि पब्लिक को भी तो अवेयर होना चाहिए ना। अब यहाँ पे तो बिरयानी, नान, पटवारी, यूथिया, अब ये वो बातें हैं जिसे कोई भी अकल वाला बंदा वो उसे अपील ही नहीं करती ये बातें। ठीक है ना, कि मसाइल इतने हैं। अ, वो शिदत पसंदी वाली बातें किसी की समझ में आती हैं ना, ये वाली बातें समझ में आती हैं। तो जो आप ये भी देखें कि अगर लोग जमात को वोट नहीं देते, जमात के खिलाफ भी बात नहीं करते, ठीक है, वो इन तमाम जमातों से बेहतर जमात इस्लामी को कंसिडर करते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जज साहब जब बात होती है 62-63 की, तो वो खुद ये कहते हैं कि अगर 62-63 पे कोई पूरा उतर सकता है तो वो जमात इस्लामी है। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है अपनी जगह पे, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान का क्या बल्कि पूरी दुनिया का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो वन मैन वन वोट पे बेस करता है ना, जिसको हम एक कह लें कि एक जमहूरी स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन पावर के अंदर आने के मेरे ख्याल से तो जो 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 अभी तक मैं समझ पाया हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर, कि पावर में आने के तो दो ही तरीके हैं। एक तो ये है कि या तो आप ये वन मैन वन वोट वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको समझते हुए आवाम को मोबिलाइज करें, उनके वोट ले लें, और वोट लेने के नतीजे के अंदर आप एक मेजोरिटी लेके आप पार्लियामेंट के अंदर आ जाएं। दूसरा वो गन वाला कॉन्सेप्ट है, और गन वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा है कि दुनिया के अंदर डिफरेंट जगहों पे राइज हुआ भी है और शायद चल भी रहा है, और मतलब मेरे ख्याल से तो शायद बेहतर चल रहा है जमहूरियत से। लेकिन जब तक आप इक़्तिदार के अंदर नहीं आएँगे, आपने जितनी पहले पहले क्वेश्चन के अंदर आपने जितनी भी बातें की, जो जमात इस्लामी का एक विज़न बयान किया कि हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, लेकिन जब आप इक़्तिदार में नहीं आएँगे तो आप नहीं कर पाएँगे। तो इसके अंदर कोई कोई टाइमलाइन है कि हम ये काम जो है वो 2020 तक कर देंगे, 2050 तक कर देंगे, 2080 तक कर देंगे? अच्छा मुबशर भाई, देखें पहले तो जमात ने जो असूल प्रेजेंट किए थे ना, जब जमात बनी है, आप उसने एक अपने कोई फाउंडेशन रखी कि जमात के अंदर हम लोग इन असूलों पे स्ट्रगल करेंगे। असूल बड़े सादा थे कि सबसे पहले तो हमने अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी जो सी है ना वो इख्तियार करनी है। ठीक है, ठीक है, अल्लाह ताला बिल्कुल की सही। फर्मा बरदारी इख्तियार करनी है, और उसके बाद उसका तकाजा, अमली तकाजा ये है कि जो अल्लाह ताला कहते हैं वो करना है, किस चीज़ रोकते हैं उससे हमने रुक जाना है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी जमात की कि जो हमारे कानून है ना, कानून इंसान के बनाए हुए कानून पे नहीं चला जाना चाहिए। हमें अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में जो कवानीन बताए हैं हमने उसको फॉलो करना है। ठीक है। तो जमात का ये दूसरा मेन एजेंडा था कि एक तो ये है कि लोगों को अल्लाह ताला की मुकम्मल बंदगी की दावत देनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा ये था कि जो कवानीन अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ड्रा किए हैं ना, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। अच्छा, तीसरी इसका मंतकी नतीजा यही बनता है कि गवर्नमेंट हो जो
ان ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکے. کیونکہ ایونچولی تو اقتدار کے بغیر، جیسے آپ نے بات کی مبشر بھائی، کہ اگر ہمارے پاس پاور ہی نہیں ہے تو پھر تو ہم اسے نہیں امپلیمنٹ کر سکتے نا، تو پاور چاہیے. تو اس کا ظاہر منطقی ہے. نتیجہ یہ بنتا ہے کہ آپ پاور پالیٹکس میں آئے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس پاور ہو. اچھا، اب جماعت نے ان اصولوں پہ اسٹرگل کی. انہوں نے کبھی بھی ستی بینیفٹ دیکھ کے لوگوں کو موبلائز نہیں کیا. ایگزامپلری بات کریں، ابھی آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے کافی تو مطلب ایک اسٹرگل اس طرح کی جیسے لگتا تھا کہ یار ان کے پاس نا پرابلمس کے سولوشن موجود ہیں. ٹھیک ہے، جتنے بھی ہم اوورسیز تھے یا لوگ انجینئرس تھے، ڈاکٹرس تھے، انہوں نے اس نظریے کو بائی کیا کہ یار واقعی ایک پارٹی ہے جو ایک چینج لانا چاہتی ہے، لیکن ان کی کوئی تیاری نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ایجنڈا. ٹھیک ہے، وہ آئے، وہ پرفارم نہیں کر پائے. تو جماعت کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ اس نے اقتدار حاصل کرنا ہے، اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ایسے سالے لوگ تیار کرنے ہیں جو صرف ایسی بات نہ کریں کہ ہم کہیں گے آئی ایم ایف نو چلو پاجو تھوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہمارا جماعت کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ ہوں جو ماڈرن اکانومی کو بھی سمجھتے ہوں، جو سمجھتے ہوں کہ ڈیٹ کے کیا ایشوز ہیں، آئی ایم ہمارے کیا معاملات ہیں، آج کی دنیا کیسے چل رہی ہے، اکانومی کو کس طریقے کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے. پھر جماعت نے اس پہ ورکنگ کی. یہاں پر میں ذرا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا. مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یہ ریسنٹلی ایز این یہ سمجھ لیں کہ ایز این یوتھ یا ایز این تھوڑی سی باتوں کو سمجھنے کی، کہ ہمیں تھوڑی بہت اکانومی کی بھی سمجھ ہے، تھوڑا سا بزنس کی بھی سمجھ ہے، ہلکی پھلکی سی ایک دو الفاظ جو ہیں وہ پولیٹکس کے بھی پتہ ہے. یہ بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی کہ پچھلی ریسنٹلی ایک جماعت نے یہ عوام کی امیدوں کے ساتھ ایک دھوکہ کیا. باتیں بالکل آپ کے جیسی ہی تھیں جیسی آپ باتیں کر رہے ہیں، انٹلیکچوئل باتیں ہیں. آئی ایم ایف کو یہ کر دیں گے، ہم ورلڈ بینک سے قرضہ نہیں لیں گے، ملک کے اندر پتہ نہیں 200-500 ڈیم بنا دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں لے آئیں گے، 50 لاکھ گھر بنا دیں گے، اور پتہ نہیں بہرحال اتنی ساری چیزیں. اور اس کے نتیجے کے اندر اتنی یعنی چکنی چپڑی باتیں تھیں، بڑی مزیدار باتیں تھیں اور کانوں کو بھلی لگتی تھیں. تو اس کے نتیجے میں وہی ہوا کہ نوجوان کچے دماغ کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑ گئے. اور یقین مانیں کہ میں گراؤنڈ پہ بھی ہوں، میں نے اوورسیز ایکسپوجر بھی تھوڑا سا کیا ہے، کہ لوگ ٹاکسک حد تک جو ہے وہ اس جماعت کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے، اور شاید آج بھی ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ باتیں آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو پہلے تجربہ ہو چکا ہے. آپ کے پاس اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ ایز این جماعت اسلامی لوگوں کی امیدوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے جیسا کہ پہلے ہو چکا ہے؟ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ نمبر ایک تو اسلام کے اندر نا مایوسی ویسے ہی کفر ہے. ہمارے پاس دوسری آپشن ہے کہ مایوس ہو جائے. ٹھیک ہے، یوتھ یہ کر سکتے ہیں نا، وہ اب مایوس ہو جائے کہ عمران خان از بیہائنڈ دا بارس، دین واٹ کین وی ڈو. ٹھیک ہے، ٹھیک. دوسری یہ آپشن ہے کہ ہمارا الٹرنیٹو کیا ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی تو الٹرنیٹو نہیں ہو سکتی، پی ایم ایل این تو اب الٹرنیٹو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ لیڈرشپ میں دیکھیں تو آپ کو حافظ نعیم نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، جماعت اسلامی کے امیر. آپ ان سے کمپیئر کریں ڈفرینٹ پارٹیز کے ہیڈز کو، آپ کو ایک ڈفرینس نظر آئے گا کہ ایک شخص میرٹ پہ اوپر آیا، نہ وہ جگیردار ہے، نہ وہ وڈیرا ہے. ٹھیک ہے، نہ وہ سرمایہ دار ہے. عام نوکری کرنے والا، کرائے کے گھر میں رہنے والا بندہ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے. تو اس کے بعد الخدمت کا کام آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، آپ الخدمت کو ریسرچ کریں، آپ اس پہ تنقید کریں. ٹھیک ہے، آپ کو اس کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایرر نہیں نظر آئے گا. ٹھیک ہے، جماعت کے جو لوگ ہیں آپ ان کو دوسرے لوگوں سے کمپیئر کر لیں. ٹھیک ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کو میرے پہ کوئی کرپشن کا، کوئی دھوکہ دہی کا، میں نے اس شہر کے اندر کوئی 15-20 سال گزارے. ٹھیک ہے، میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کسی کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہو، تو یا کسی کو کسی بھی طرح کوئی کہہ لیں اس پہ ظلم کیا ہو یا اس کا کوئی حق سلب کیا ہو. ٹھیک ہے، آپ پوچھیں جو ہمارے لوکل کینڈیڈیٹس ہیں یا ورکرز ہیں، آیا کہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ آ جائیں دوسری لیول پہ کہ ابیلٹیز کی بات کر لیں. جماعت کے پاس جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 500 سے زیادہ پی ایچ ڈیز اویلیبل ہیں. آئی پی پیز کے ساتھ جب انہوں نے نیگوشیٹ کیا جماعت اسلامی نے، تو گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ایک ٹیم بنا دیتے ہیں، ان سے نیگوشیٹ کر لیں. تو جماعت کے جو لوگ
مذاکرات میں تھے، انہوں نے کہا کہ یہی ہماری ٹیم ہوگی. ہر بندہ یہ کیپیسٹی رکھتا ہے اور جماعت نے اس پہ ورکنگ کی ہے مبشر بھائی. ایسے نہیں ہے کہ جماعت باتیں کر رہی ہے. جماعت کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ جماعت نے کبھی بھی لالچ میں آ کے اقتدار نہیں لیا. اس نے وہ ایک قیادت تیار کی ہے، اگر انہیں اقتدار ملے تو وہ ڈلیور بھی کر سکیں. اکثر ہمارے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ مذہبی باتوں کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پھوکوں میں چلانا ہے، ٹھیک ہے، یا سلطنت کو چھوئی موئی کی طرح چلانا ہے. جماعت اسلامی اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ آپ کو آرٹ، کلچر، اکانومی، ٹریڈ، ہر چیز کے اوپر دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا کو ایک ایسی ریپریزنٹیشن دینی ہے جو دنیا انسانوں کے مسائل حل کر سکے. آپ الخدمت، آپ جماعت کا سٹرکچر آپ دیکھیں، کوئی بھی شخص ہے وہ جماعت کا رکن بھی نہیں بن سکتا جب تک وہ بیسک آنیسٹی کا کرائٹیریا نہ پورا کرتا ہو. آپ ان سے کمپیئر کر لیں، کتنے ایسے لیڈرز ہیں جو بنیادی اسلام کو سمجھتے ہوں، ٹھیک ہے، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں. اب یہ ہماری پارٹیز ہیں، اقتدار میں موجود ہیں، آپ نے کبھی ان سے سنا ہے کہ غزہ کے ایشو کو انہوں نے پراپر وے میں ہائی لائٹ کیا ہو؟ ٹھیک ہے، آپ مجھے بتا دیں مبشر بھائی، ہمارے پاس اس ہسٹری ہوتی ہے نا، ہمارے پاس کیا اور طریقہ ہے لوگوں کو پرکھنے کا؟ ہم تاریخ کو ہی جائیں گے نا، ہم ماضی دیکھیں گے لوگوں کا. آپ ماضی سے کمپیئر کریں کہ یا تو ہم دوبارہ پی ایم ایل این کو چانس دے دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو چانس دے دیں، ان کی جو انہوں نے کرنا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارے پاس آپشنز بھی نہیں ہے، بڑی لمیٹڈ آپشنز ہیں. عمران خان، پاکستان تحریک انصاف ایک اچھی آپشن تھی، اسے چانس ملا، وہ ڈلیور نہیں کر سکے. ہمارے پاس جماعت اسلامی کے علاوہ اس ٹائم کوئی آپشن نہیں ہے. اگر ہے تو آپ مجھے بتا دیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی جماعت کی بنیادی اسٹرینتھ ہوتے ہیں، اور نوجوان جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی نہ کسی نظریے کی بنیاد پر آپ کے ساتھ جڑتے ہیں، کسی نہ کسی ضرورت کی بنیاد پر آپ کے ساتھ جڑتے ہیں. تو بنیادی سوال یہ ہے کہ نوجوانوں کو اپنے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے، اپنے ساتھ انگیج کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے کہ جس سے نوجوانوں کا فائدہ ہو سکے؟ اچھا مبشر بھائی، سب سے پہلے نا امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈائریکشن مل جائے، ٹھیک ہے، آپ کو ایک ایسا پیکج زندگی کا ملے جس سے بینگ اے مسلم ہمارے لیے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ چلانا ہے، ٹھیک ہے. اب جماعت اسلامی کی پالیسی یہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا سے نا ڈسکنیکٹ نہیں کرتی، وہ دنیا میں رہ کے آخرت بنانے پہ یقین رکھتی ہے، ٹھیک ہے. دنیا کے اندر جتنے چیلنجز ہیں اسے بہادری سے فیس کرنا، اس کے حل پریکٹیکلی نکالنا، ماڈرن ڈیز کے جو ایشوز ہیں اسے ریزالو کرنے پہ بلیو کرتی ہے. اسی کے نتیجے میں ہم جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بنو قابل پروگرام جو ہے اسے لانچ کیا، جس میں آئی ٹی کے اسکل سکھائے جاتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا، یہاں پہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں جو آئے ڈفرینٹ کنٹری سے آ کے یہاں پہ امیزون بیچنا شروع کر دیا. لاکھوں ٹھیک کروڑوں لوگوں نے امیزون سے ریلیٹڈ اپنے کورس جو سے ہیں وہ بیچنے والوں نے ملینز میں پیسے کمائے، وہ بتا کے کہ ہاؤ ٹو میک اے $1 million. دے بیکیم اے ملینئر، بٹ لوگوں کو انہوں نے ویلیو ایڈیشن نہیں کی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ کوئی آ جاتا ہے آپ کے پاس کورس لے کے فوریکس ٹریڈنگ والا، ٹھیک ہے، پھر کوئی کرپٹو بیچتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی طریقے کے ساتھ آپ لوگوں کو ایز اے کہہ لیں کہ ایک پورے بزنس مائنڈ سیٹ سے آتا ہے. شروع میں آگے اچھی باتیں کرتے ہیں لوگ، اس کے بعد آگے اپنا پروڈکٹ سیل کرتے ہیں. تو جماعت ٹھیک ہے اسلامی نے بنو قابل پروگرام لانچ کیا وداؤٹ اینی کاسٹ، ٹھیک ہے، میرٹ پہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسکل سیٹ سکھایا جائے اور انہیں جو اسکلس کی ضرورت ہے سوسائٹی کو، یا جن سے وہ اچھا کما سکتے ہیں انہیں انیبل کیا جائے. تو یہ وہ چیزیں جو جماعت کو ایک اسٹینڈ آؤٹ پوزیشن پہ لے جاتی ہے کہ یہ صرف ایک خالصاً مذہبی جماعت نہیں ہے، اسے ادراک ہے کرپٹو کا، اسے ادراک ہے فوریکس ٹریڈنگ کا، اسے ادراک ہے اکنامک چیلنجز کا، اسے ادراک ہے فری لانسرز کو کیا ایشوز آتے ہیں. آپ دیکھیں نا، جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے انٹرنیٹ کی تو حافظ نہیں بات کرتے ہیں کہ یار فری لانسرز کے ساتھ یہ زیادتی ہے، ان کے انٹرنیٹ کے ایشوز جو ہیں وہ سالو کرنے چاہیے، ٹھیک ہے. وہ اسکل سیٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ جو اوورسیز ہیں، اوورسیز کو بھی اتنا انیبل کیا جائے کہ وہ بھی جب باہر جائیں تو وہ بیسک اسکل سیٹ ان کے پاس ہو، بجائے جا کے وہ لیبر جاب کریں. تو ایک جماعت کا جو پورا ایک ویژن ہے وہ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن بنو قابل پروگرام کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے. چھوٹے لیول پہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے؟ الخدمت کی صورت میں اس کی ریفلیکشن ہے. آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے؟ جماعت اسلامی کے دھرنے آپ کے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ اگر اسلام آباد میں دھرنا ہوا ہے تو آپ کو کوئی گاندھی نظر آیا، ٹھیک ہے،
وہاں پہ کوئی آپ کو رش نہیں نظر آیا, ایسے لوگ نہیں موجود تھے جو اپنی لمٹس کو کراس کریں. تو کسی بھی ایک نوجوان کو ایک پولیٹیکلی انسان اگر دیکھیں نا مبشر بھائی, اگر ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے, تو نوجوان کی حص اس پہ بڑی ایکٹیو ہوتی ہے, وہ اسے برداشت نہیں کرے گا ٹھیک ہے, وہ اسے چاہے گا کہ میں اس کے خلاف جدوجہد کروں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ڈائریکشن ہی نہ ہو ٹھیک ہے, تو پھر اس کا نتیجہ 9 مئی والا ہوتا ہے. 9 مئی کو عوام کا ایک ہجوم باہر نکلا, اس کو کوئی ڈائریکشن دینے والا نہیں تھا, اور اس کے بعد جن لوگوں کے لیے وہ نکلے انہوں نے انہیں انڈورس کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے لوگ ہی نہیں تھے, جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ان بیچاروں کے پاسپورٹ جو ان سے ہیں وہ کینسل کر دیے گئے, وہ باہر نہیں جا سکتے, وہ سرکاری نوکری نہیں کر سکتے. تو بجائے اس کے کہ نوجوان مایوس ہوں, وہ جماعت اسلامی کا بازو بنے, حافظ نعیم کے ساتھ کھڑے ہوں, تاکہ ملک ایک مرحلہ وار ان جون سی ہے ریسٹرکشنز ہے انہیں عبور کرتا ہوا اپنے اس مقصد کی طرف جائے جس کے لیے پاکستان بنا تھا. بالکل صحیح ہے. اچھا یہاں پر ایک بڑا اہم سوال جو ہے وہ آتا ہے کہ جہاں آپ نے بنو قابل کی بات کی کہ بنو قابل پروگرام کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے اسکل سیٹ جو ہیں وہ سکھائے جا رہے ہیں. اچھا جدید مسائل جو ہیں ان کا کیا سلوشن ہے, جبکہ ہمارے ہاں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ چیز جو ہے کم از کم چلے باتوں کی حد تک ہی صحیح, لیکن یہ ہماری اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ ہماری قوم کی کہ ہم جو ہے وہ حلال حرام کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں, بے شک باتوں کی حد تک ہی ہو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کرپٹو کرنسی جو ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ بحث ہے, فوریکس ٹریڈنگ جو ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ بحث ہے. اپنا آ جائیں آپ ڈراپ شپنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ بحث ہے. پھر آپ اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو اس پہ بھی بہت زیادہ بحث ہے. پھر آپ فری لانسنگ کی بات کریں وہاں پر بھی بہت زیادہ بحث ہے. سوشل میڈیا سے آنے والی انکم جو انکم جنریٹ ہوتی ہے یوٹیوب سے یا ادھر ادھر سے واچ ٹائم وغیرہ, ٹھیک, اس پہ بہت زیادہ بحث ہے. تو اتنی زیادہ بحث جو ہے حلال حرام کی ان ساری چیزوں کے اندر موجود رہتے ہوئے آپ بنو قابل کی بات کر رہے ہیں, تو بنو قابل بھی تو یہی ساری چیزیں آلموسٹ سکھا رہا ہے نا. تو اچھا یہاں پر آپ حلال حرام کے حوالے سے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے آپ یا کوئی لمیٹیشنز ہیں اس کی, یا کیا مطلب اس کے حوالے سے آپ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اچھا مبشر بھائی, پہلے تو نا ہمیں اس چیز میں کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے نا بیسک شریعہ کے مقاصد کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. حضرت عمر فاروق کے دور میں وہ کسی بھی تاجر کو الاؤ نہیں کرتے تھے مارکیٹس میں جانے پہ جس کے پاس بیسک اسلامک ایجوکیشن نہیں ہوتی تھی کہ کیا بیچ سکتا ہے کیا نہیں بیچ سکتا, ٹھیک ہے. تو یہ بیسکلی ریاست کی ذمہ داری ہے. اب یہ بھی وہ جزیات ہیں جس کی کل حکومت ہے, یہ کام حکومت کے کرنے والے ہیں, ڈائریکشن دینا, فتوا دینا. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یوٹیوب پہ کوئی بندہ جس کے مفادات یوٹیوب کے انکم سے ہیں وہ اسے حلال کہہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے داڑھی رکھی ہے, اس نے ایک خاص طرح کا گیٹ اپ رکھا ہے, وہ جا کے کہہ دیتا ہے کہ یہ حلال ہے. پھر کوئی آتا ہے وہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے حرام ہے, لیکن لوگ آگے پیچھے دیکھتے ہیں انہیں کلیئرٹی نہیں ملتی. وہ ٹھیک ہے. کلیئرٹی کے لیے ریاست کی طرف دیکھتے ہیں تو ریاست کی خود انٹرسٹ کوئی نہیں ہے. ریاست خود سود کو کوئی نارملائز سمجھتی ہے, ٹھیک ہے. کئی منسٹرز ایسے ہیں جو ایسی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, بینکس اون کرتے ہیں, ٹھیک ہے. شرح سود پاکستان میں 22% تک گیا ہے, ٹھیک ہے. اسرائیل سے ہم کمپیئر کریں ان کا 4% تھا جبکہ ہمارا 22% شرح سود تھا. ٹھیک ہے. تو جب تک ایک ایسی ریاست جون سی ہے جو قرآن اور سنت کو اوبے کرنے والی موجود نہ ہو تو یہ سارے ایشوز رہیں گے, ٹھیک ہے. جماعت اسلامی اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے, اسی لیے جماعت کی مین پالیسی یہ ہے کہ اقتدار صالحین کے پاس ہونا چاہیے, معاشرے کے وہ لوگ جو دنیاوی مسائل کو بھی سمجھتے ہوں اور ان کے پاس دین کا بھی بنیادی فہم موجود ہو. جو بنو قابل پروگرام میں وہ چیزیں کرائی جا رہی ہیں, جیسے آپ نے اسٹاک ایکسچینج کی بات کی ہے. اب اسٹاک ایکسچینج کے اندر چیز حلال کی ہوتی ہے حرام کی ہوتی ہے, لوگوں کو اس کی بھی اویئرنیس نہیں ہوتی, وہ ٹھیک پرووائڈ کا کام. ہے, بیسکس پہ ہی بحث ہے, بیسک سے بھی جی یعنی جی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں نا, چیز حلال کی ہوتی ہے حرام کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ پہ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا, اللہ تعالیٰ آسانیوں کا آپ کے لیے ارادہ رکھتا ہے. اب ٹھیک. چیز کو اگر حرام کیا گیا ہے تو اس کے کوئی پرابلمز ایسی ہوتی ہیں جس سے چند ایک لوگوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن سوسائٹی کو ایز اے ہول نقصان ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ چیزیں ریموو کر دی جائیں تو وہ چیز آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے.
یہ شریعہ کی میتھڈولوجی ہے. اب آپ دیکھیں جیسے اسٹاک ایکسچینج ہے تو اسٹاک ایکسچینج میں شریعہ کمپلائنٹ اسٹاکس بھی ہیں, نان شریعہ کمپلائنٹس بھی ہیں. وہاں پہ آپ اسلام کا یہ اصول ہے کہ اگر چیز آپ اون نہ کرتے ہو آپ سیل نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہاں پہ سیلنگ حرام ہے. لیکن اگر آپ ایک کمپنی میں جس طرح آپ نے انویسٹمنٹ کی, آپ ان کے شیئر ہولڈر بن گئے, اگر آپ نے ایک شیئر بائی کیا, مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر اگزامپل دیتا ہوں, پی ایس او ہے, ہم پیٹرول اس سے بھرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہونڈا 70 ہے, ہم 70 یوز کرتے ہیں. اگر ہم ہونڈا 70 کے اندر ایک شیئر خرید لیتے ہیں تو ہم اس کے ایک شیئر ہولڈر بن جاتے ہیں. جب ہم شیئر ہولڈر بنتے ہیں تو کمپنی جو نفع کماتی ہے وہ ہمیں ہے. بات کرنے کا مقصد بڑے چھوٹے چھوٹے سے ایک تھن لائن ہوتی ہے چیز کو حلال کہنے میں اور حرام کہنے میں. فتویٰ دینے کی ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے. جب ریاست کی یہ پریورٹی نہ ہو کہ اسلام ان کے لیے ویلیو ہی نہ رکھتا ہو تو پھر وہ ان چیزوں کو کیٹر نہیں کرتے. جماعت اسلامی کا یہ فلسفہ ہے, یہ اس کا نظریہ ہے کہ اقتدار جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ چلایا جائے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو. تو وہ ساری چیزیں فلٹر آؤٹ آلریڈی کر کے جماعت پریزنٹ کرتی ہے. ان کی شریعہ ٹیم بیٹھ کے اس چیز کا ادراک کرتی ہے کہ یہ چیز این شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ جتنی چیزیں ہیں, کرپٹو ہو گئی, فری لانسنگ ہو گئی, فوریکس ٹریڈنگ وغیرہ یا دیگر چیزیں جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں, اس کو انٹرلیٹ کرتے ہیں. یہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ کسی اس پہ بات کریں گے کہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ کس طرح کون سی چیز جو ہے وہ حلال ہے یا کس طرح کون سی چیز حرام ہے. اس پہ بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نوجوان جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے اندر کس طرح آپ لوگوں کی ہیلپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. دوسرا آپ ان سے بیسیکلی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ کیا رکھتے ہیں. اچھا, جماعت اسلامی ایک تو آپ کو ایک شیلٹر پرووائڈ کرتی ہے. انسان کو زندگی کے اندر دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں, دین اور دنیا, ٹھیک ہے. تو جماعت اسلامی ایک پیکیج ہے جو آپ کا دین بھی پروٹیکٹ کرتی ہے, آپ کی دنیا بھی. ایک آپ کو دیکھیں, آپ جماعت کا حصہ بنتے ہیں, آپ کو وہاں پہ جماعت کے ساتھی مل جاتے ہیں جو ہر خوشی میں دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ جماعت اسلامی یوتھ ونگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں سمندری سے, ٹھیک ہے. ابھی اگر ہم دیکھیں یوتھ ونگ کی ایکٹیویٹیز تو وہاں پہ ایک لڑکے کے ساتھ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ساری یوتھ ونگ بیک اپ پہ کھڑی ہے, ٹھیک ہے. اگر سوسائٹی کے اندر ان کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے تو جماعت اسے بیک اپ پرووائڈ کرتی ہے ان فارم آف آپ کی وکلا کی ٹیم ہو, آپ کی میڈیا کوریج ہو, ٹھیک ہے. جو بھی ایشوز آتے ہیں اسے جماعت انہیں کور ایک شیلٹر پرووائڈ کرتی ہے. اگر انسان کے پاس جماعت کا کوئی شیلٹر نہ پرووائڈ ہو تو کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی ظلم کر دے, عدالتیں اپنا کام نہیں کر رہی, وکلا اپنا جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والی ان میں ابیلٹی نہیں ہے, تو انسان کو بلکہ پاکستان کے خاص طور پہ انسانوں کو, نوجوانوں کو ایک ایسا شیلٹر چاہیے جو ان کے لیے ایک کہہ لیں ان کو ان کے مسائل کو سمجھ بھی سکے اور اس کے سولوشن بھی پرووائڈ کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اوورسیز یونٹ کو, تو مجھے یہ بتائیں کہ اوورسیز یونٹ جو ہے وہ آپ کا بنانے کا بنیادی مقصد کیا ہے, کہ آپ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو مشکلات ہیں اس کو کس طرح اوور کم کر سکتے ہیں, یا پھر وہی جو ہمارے ہاں ٹریڈیشنل ہے کہ بس جماعت بنا دو اور جماعت بنا کے ان سے فنڈ یہ وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ, مطلب ٹپیکل سا مائنڈ سیٹ جو ہے. آپ کے پاس کیا سولوشنز ہیں اوورسیز پاکستانیز کو لے کے. بشر بھائی, ہم نے جو اوورسیز یونٹ بنایا نا اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک تو تمام جو NA98 کے ریزیڈنٹ ہیں اوورسیز ہیں وہ سارے بھائی آپس میں ایک یونٹ ان کے اندر قائم ہو, ٹھیک ہے. ان کا ایک ریلیشن اسٹرانگ ہو. سب سے پہلے بینگ اے مسلم ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. بالکل تو صحیح. سب سے پہلا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری آپس میں یونٹی ہو. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہم دنیاوی لحاظ سے ایک دوسرے کا سپورٹ کر سکیں. وہ اس طرح ہے کہ بیسک انفارمیشن ہوتی ہے. اگر آپ مجھ سے آسٹریلیا کے بارے میں پوچھیں تو میرے لیے بڑا آسان ہے, لیکن اگر کوئی بچہ آسٹریلیا ہی آنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہو تو وہ آپ کے کنسلٹ کے ہاتھ میں آ کے غلط ڈیسیجنس کر بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے. اور اسے کوئی گائیڈنس نہیں پرووائڈ کی جاتی. پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آلریڈی اوورسیز کا یہ پلان ہوتا ہے کہ ہم واپس جائیں یا نہ جائیں,
ہم یہاں رہیں تو کیا کریں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر اوورسیز کے دماغ میں چلتا ہے. سب سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ دن آئے جب میں اپنے ملک واپس جاؤں. دوسرا وہ یہ سمجھتا ہے کہ آیا کہ میں یہاں رہ کے اپنا وقت تو نہیں ضائع کر رہا، میں اسلام کی خدمت کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا، میں اپنے ملک کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا. تو جماعت آپ کو نا ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیتی ہے کہ اچھا آپ اوورسیز ہیں، آپ باہر رہنا چاہتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے، آپ وہاں پہ رہتے ہوئے اگر بول سکتے ہیں تو بولیں، لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، اپنے ملک کا نیریٹو جون سا ہے ایک امبیسیڈر کے طور پہ کام کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جماعت یہ بلیو کرتی ہے کہ اوورسیز ہمارا ایک اثاثہ ہے، ان کے اسکل سیٹ سے فائدہ اٹھایا جائے، ان کی صلاحیتوں، ان کے ایکسپوجر کو پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جائے. تقریباً 80 ارب روپیہ، 80 ارب ڈالر، ٹھیک ہے، اوورسیز نے 3 سالوں میں ریمیٹنس کی صورت میں پاکستان بھیجے ہیں. ہمارا جو کرنٹ خسارہ ہے وہ ہمیشہ ہم خسارے میں رہتے ہیں ہر کوارٹر. ٹھیک ہے. تو جبکہ ہمارے پاس اتنی ریمیٹنس آ رہی ہے، اسے بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب مڈل ایسٹ میں جو ہمارے مزدور جاتے ہیں تو وہ بالکل ایک بیسک اسکل سیٹ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس، وہ جاتے ہیں مزدوری کرتے ہیں. تو جیسے بنو قابل پروگرام ہے، اس کی بھی جو مقاصد ہے ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اوورسیز بھی جانا چاہتا ہے تو وہ اسکل سیٹ ایکوائر کر کے جائے، وہ ایڈوانس اسکل، وہ کمپیوٹر بیسک اسکلز، تاکہ وہ وہاں پہ جا کے اسے لینگویج کا بیریئر نہ ہو، اسے کمپیوٹر چلانے میں مسئلہ نہ ہو، وہ بنیادی فہم رکھتا ہو کہ ماڈرن دنیا کے اندر کاروبار کیسے کیا جا سکتا ہے، جاب کیسے کی جا سکتی ہے، تاکہ بجائے وہ تھوڑے پیسے کمانے کے وہ اتنے کے پیسے کما سکے جسے وہ خود بھی اپنی زندگی کو، جو انسان کا بیسک لائف اسٹائل ہے اسے اچیو کر سکے، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے، کنٹری میں ریمیٹنس بھیج سکے، جو چیریٹی آرگنائزیشن ہے انہیں فنڈ کر سکے، اور ملک کے لیے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکے. تو جماعت اسلامی کے پاس ایک اوور آل پلان ہے جس کے اندر اوورسیز کے مسائل، جیسے وہ باہر ہیں تو ان کے امبیسیز کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. امبیسی پراپر انہیں رسپونڈ نہیں کرتی. پھر اسی طرح ان کے پلاٹوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، کوئی ان کی آواز نہیں بنتا. وہ باہر ہیں، ان کے بچے یہاں پہ ایجوکیشن کے لیے کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں، اگر کسی کے ساتھ مسئلہ بن گیا ہے تو کوئی شیلٹر نہیں ہے ان کے پاس. تو جماعت اسلامی انہیں وہ شیلٹر بھی پرووائڈ کرتی ہے، انہیں یونائٹڈ بھی کرتی ہے، انہیں ایک بڑے ویژن کا پارٹ بناتی ہے. اب دیکھیں نا، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا ہوں، میں تو آسٹریلیا ہوں لیکن میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں جماعت کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے ایک نظریہ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جماعت یہ الاؤ کرتی ہے کہ ہر جگہ پہ رہنے والا اوورسیز اپنے اپنے حصے سے کنٹریبیوٹ کرے. بالکل صحیح ہے. اچھا، ایز این اوورسیز پاکستانی کوئی بھی بندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیسے جڑ سکتا اچھا، بڑا سمپل ہے. آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کر لیں، واٹس ایپ نمبر ہم ایڈ کر دیں گے. آپ ہمیں فیس بک پہ میسج کر لیں، اس کے بعد آپ کو ہم ایڈ کر لیں گے، آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر لیں گے. پھر آپ سے 1 by 1 میٹنگز کر کے، آپ کا فیڈ بیک لے کے، آپ کی سجیشن لے کے، آپ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کیا فیزیبل ہے، آیا کہ آپ ٹائم دے سکتے ہیں، آیا کہ آپ لکھ سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی ایکٹیویٹی کا پارٹ بن سکتے ہیں. آپ جیسے سعودی عرب ہے تو وہاں پہ جماعت کی یوتھ فارم کے نام سے بڑا اچھا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہر جگہ پہ یونٹس بنے ہوئے ہیں، تو آپ ان یونٹس کا بھی پارٹ بن سکتے ہیں. آپ جماعت کے ساتھ ڈائریکٹلی بھی مین لیڈرشپ کے ساتھ بھی ان کانٹیکٹ آ کے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا ٹائم دینا چاہتے ہیں، کیا صلاحیتیں لے کے آنا چاہتے ہیں جو جماعت کے لیے فائدے مند ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیوں سے جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ عمومی طور پر ایک برائی ہے، اس کو میں برائی کی سینس کے اندر لیتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل جماعت، ہر مذہبی طبقہ، یا ایون یہاں پر موجود جو ہیں وہ پاکستانی، وہ اپنے اوورسیز بھائیوں سے جو ایکسپیکٹیشن رکھتی ہے وہ ہے پیسے. تو کیا آپ بھی لوگوں سے پیسے بٹوریں گے؟ اچھا مبشر بھائی، سب سے پہلے تو یہ کہ ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے، ہر انسان کی مالی حیثیت ہوتی ہے. الحمدللہ میں پچھلے 10 سال سے آسٹریلیا ہوں. میرے شہر کے NA98 کے لوگ مجھے جانتے ہیں، میرا گھر بار یہاں پہ ہے، ہم لوگ کاروبار یہاں پہ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہمیں ذاتی طور پہ تو اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. نہ ہم کسی کو انکریج کرتے ہیں نہ ڈسکریج کرتے ہیں. اگر کوئی غزہ کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے تو ڈیفینیٹلی اسے الخدمت کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارا فنڈ سے ریلیٹڈ کیا پلان ہے، تو میں نے جیسے ایکسپلین کیا کہ ہمیں پرسنلی تو کوئی فنڈس نہیں چاہیے، کوئی کسی طرح کی کنٹریبیوشن نہیں چاہیے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یونائٹڈ کیا جائے. میں آپ کو اگزامپل دے رہا تھا کہ جو جوئش کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے لوگ
ان کا وہ پھیلے ہوئے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر، لیکن ٹھیک ہے، ان کا مرکز و محور کیا ہے؟ اسرائیل. ٹھیک ہے. ہم پاکستانی پھیلے ہوئے ہیں دنیا کے مختلف کونوں میں، ہمارا مرکز اور محور کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان. ٹھیک ہے. پاکستان ہونا چاہیے اور سعودی عرب ہونا چاہیے. کیوں؟ دونوں ریاستیں اسلام کے نام پہ بنی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم پاکستانی بینگ اے پاکستانی، ہم اپنے ملک سے پیار بھی کرتے ہیں، اور اس کا عملی ثبوت ہم نے دیا بھی ہے. جب ہماری ایک بڑے مشہور لیڈر گزرے ہیں، اب بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن اب وہ زیادہ انگلینڈ ٹائم گزارتے ہیں، انہوں نے قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم شروع کی، تو اوورسیز نے اپنے جو بھی اثاثے تھے وہ بیچ کے پلاٹ دیے لوگوں نے، جو عورتیں تھیں انہوں نے اپنے نیکلس سیل کر کے پیسے بھیجے، لیکن وہ کوئی رزلٹ نہیں پروڈیوس ہوئے. تو جب بھی ملک کے اوپر مشکل ٹائم آیا اوورسیز نے کنٹریبیوٹ کیا. تو یہ دونوں طرف سے میں بینگ این اوورسیز بھی لوگوں سے کہوں گا کہ ہماری جو زیادہ اوورسیز ہیں ان سے ان کے اسکل سیٹ سے فائدہ اٹھائیں. آپ کو اگر وہ تھوڑے بہت فنڈز بھیج بھی دیتے ہیں نا، تو آپ ان کے ایکسپیرینس سے اس طرح نہیں فائدہ اٹھا رہے جتنا آپ کو اٹھانا چاہیے. ان کے ٹھیک، پاس کیونکہ ڈفرینٹ ایکسپوجر ہے، انہوں نے ادھر کے سسٹمیٹک طریقے کو سمجھا ہے، وہ آپ کے مسائل کو سمجھتے ہیں اور دنیا میں روشن خیالی کے جدید طریقوں کو بھی سمجھتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ماڈرن پرابلمس کے ماڈرن سولوشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ایک تو یونٹی ہمارا فوکس ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپس کے اندر انکریجمنٹ، بھائی چارے کو فروغ دینا، اور ان کے اوپر کوئی بھی مسائل آئے، ایک کے اوپر آئے تو سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. بات کی کہ ہم اسے نیکسٹ سیشن میں اسٹاک مارکیٹ ریلیٹڈ ڈسکشن کریں ان شاء اللہ تعالی. میں اس کے لیے اویلیبل ہوں. میں ریسنٹلی ہمارا یہاں پہ کمپٹیشن ہوا تھا ٹیکنیکل انالیسس کا، اس کے اندر ہم لوگ ڈفرینٹ اسکرپٹس پہ اپنے انالیسس شیئر کرتے تھے. تو الحمدللہ آئی واز ان ٹاپ لیڈر بورڈ. تو میں اس کے اندر آپ کے ساتھ جس طرح کی بھی گائیڈنس ہوگی وہ میں پرووائڈ کر سکتا ہوں. اس کے اندر جو لوگ ہمارے اوورسیز ہیں ان کو یہ میسیج ہے کہ ابھی تک ہم نے NA98 کے ڈفرینٹ جو دیہات سے بھی بلونگ کرتے ہیں، شہروں سے بھی بلونگ کرتے ہیں، ہمارے پاس کافی ڈیٹا موجود ہے سعودی عرب سے کے رہنے والوں کا، بحرین، عمان، آسٹریلیا، انگلینڈ اور ملیشیا، اس کے ساتھ قطر. تو ہم آہستہ آہستہ لوگوں سے میٹنگز بھی کر رہے ہیں اور انہیں پارٹی کا ویژن بھی ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور ہم دو چیزیں چاہتے ہیں، ایک آپ ہمیں اخلاقی سپورٹ کریں. ٹھیک ہے. ہمارے جو اگر آپ کو ہمارا ویژن پسند ہے، جماعت کا ویژن پسند ہے، جماعت کا سادہ ویژن ہے کہ جو ایک بندگی اللہ تعالیٰ کی اختیار کی جائے، جو نظام حکومت ہے وہ اسلامی اصولوں پہ چلایا جائے. کیونکہ جب تک آپ اسلامی اصول اڈاپٹ نہیں کرتے تو ہم پراپر اسلام کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں لیکن ہمارے ملک میں شرح سود 18% ہے. تو یہ ہماری ایک طرح کی کہہ لیں منافقت کہہ سکتے ہیں آپ اسے، کہ ہم لوگ جو فیکٹ ہے ہم اس پہ آنکھیں بند کر رہے ہیں. تو اسلام پہ کو عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کو کمپلیٹلی کوڈ آف کنڈکٹ کے طور پہ لیا جائے. اسلام کو بالکل، اس طرح پک اینڈ چوز نہ کیا. ٹھیک ہے. تو ہماری مین دعوت بھی یہی ہے کہ جماعت کا ساتھ دیں، حافظ نعیم کا ساتھ دیں. اگر آپ اوورسیز ہیں، NA98 سے بلونگ کرتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی اور آپ کی کہہ لیں کانسٹیٹوینسی ہے، آپ مرکز سے رابطہ کریں. آپ لوکل جو آپ کا نظم ہے جماعت کا، جماعت اسلامی کا، آپ ان کے امیر جماعت سے رابطہ کریں. آپ جنرل سیکرٹری سے رابطہ کریں، یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ یوتھ ونگ سے رابطہ کریں. آپ اپنے اپنے حلقوں میں موجود جدھر بھی ہیں آپ لوگ، آپ ان سے رابطہ کریں. ایک دیکھیں، میں صرف اینڈ پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک موومنٹ ہے جو حافظ نعیم کی لیڈرشپ میں چل رہی ہے. ہمارے پاس نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن بھی نہیں ہے. حافظ نعیم کا ساتھ دیں، ان کے بازو بنیں. اکیلے اکیلے ہم کچھ نہیں کر سکتے مبشر بھائی. آپ اپنی جگہ ایفرٹ پٹ ان کر لیں، میں اپنی جگہ ایفرٹ پٹ ان کر لوں گا. ہم لوگ مین ایشو کو ریزالو نہیں کر سکتے. ہمیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے، ایک مینجمنٹ چاہیے، وکلا کی ٹیم چاہیے، ہمیں میڈیا چاہیے، ہمیں اسٹریٹجی چاہیے. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ہمیں کریکٹ کر سکیں. جیسے اگر آپ موجود ہیں، میں کوئی بات کرتا ہوں، آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایک ایسا شخص جو ملک سے مخلص ہے، جو اسلام سے پیار کرتا ہے، لیکن اس کو کوئی کریکشن کرنے والا ہی نہیں ہے، تو وہ وہی کرے گا جو 9 مئی پہ ینگ بچوں نے کیا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک ریئلسٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ سوچیں، جماعت پہ ریسرچ کریں، جماعت کا ساتھ دیں.
आपका बहुत शुक्रिया। बस मैं इसको वाइंड अप करते हुए ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आपका ताल्लुक समुद्री और इर्द-गिर्द के एरियाज़ से है, तो एज़ एन ओवरसीज़ आप फ़ौरी तौर पर राब्ता करें वलीद कैसर भाई से। इंशाअल्लाह जहाँ तक मुमकिन हो सका वो आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आप बाहर नहीं हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर हैं, लेकिन आपका ताल्लुक समुद्री के साथ है, तो जो यूथ विंग का नज़म है, जो उनके सदर हैं, जो उनके सेक्रेटरी हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके साथ शेयर कर देंगे। आप उनके साथ राब्ता करें और इस अपनी बेहतरी के लिए और अपने इस मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।